सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाब का मैदान सजने को है तैयार। 6000 से ज्यादा वकला किसको बनाएंगे या 1 साल का सिकंदर, फैसला आज होगा। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के सालाना इंतखाबात का दंगल सजने को है तैयार। कौन समेटेगा जीत और किसका मुकद्दर बनेगी हार, फैसला कल होगा। बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए 55 बायोमेट्रिक वोटिंग डिवाइसेस लगाई गई हैं। कम व बेश 6400 से जायद वकला हक राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। 600 लोग 1 घंटे के अंदर अपना वोट बगैर किसी हैसल के वो कास्ट कर सकते हैं। तो ये किया हमने, कंप्यूटर बढ़ाया। दूसरा हमने ये किया कि बजाय ओल्ड बार रूम के इलेक्शन कराने के हमने न्यू बार रूम, जो कि अभी रिसेंटली हमने उसको एक्सटेंड भी किया, तो वो ओल्ड बार रूम के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा है। सदारती नशिस्त पर एडवोकेट एमल खान कासी और रेहान मलिक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का है, जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज मेतलो और तहमद सेफ रिजवी एक दूसरे को जोरदार टक्कर दे सकते हैं। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट में वकला बरादरी के लिए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने किया। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। वकला बरादरी के लिए अहसन इकदाम, हाई कोर्ट में पासपोर्ट ऑफिस का कयाम। सिंध हाई कोर्ट में वकला बरादरी के लिए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हाई कोर्ट बार के अहदेदारान का कहना था कि पासपोर्ट ऑफिस का कयाम बहुत अच्छा इकदाम है। वकला अदालतों में केसेस की समातों में मसरूफ होते हैं तो पासपोर्ट बना नहीं पाते। जो जरूरत ये थी कि वकला पूरा दिन अपने कामों में लगे हुए होते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि उनके केसेस होते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाना होता है, वो वहाँ पे जाएं, लाइन में लगें। उनका टाइम सेव करने के लिए ये हमने उनके लिए अलग से उनके पासपोर्ट ऑफिस बनाया है, ताकि वो उनके फैमिली मेम्बर से आएँ और आसानी से अपने टाइम सेव करें और लोगों के लिए जस्टिस डिस्प्रेस करें और अपने पासपोर्ट बनाते रहें। ये सारे काम के अंदर हमारे सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जो कि उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे, अरशद जदून साहब, जो कि हमारे साथी हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, इन सब को काविशों से ये मुमकिन हुआ। पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे हाई कोर्ट मौजूद है, इंशाअल्लाह ये नादरा का और पासपोर्ट ऑफिस का हर जगह मौजूद होगा कुछ अरसे बाद इंशाअल्लाह। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलीम मंगरियो, जनरल सेक्रेटरी आमिर नवाज वड़ाइच समेत वकला बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। निगरान वज़ीर-ए-आला सॉलिड वेस्ट हुकाम पर बरहम हो गए। कराची को 4 रोज में साफ करने का हुक्म दे दिया। मकबूल बाकिर ने कई अफसरान को ओहदों से हटा दिया। मंसूबों में ताखीर, खुले गटर और गंदगी के ढेर पर भी बरस पड़े। आजिज जमाली की रिपोर्ट। शहर कायद की अबतर सूरत हाल पर निगरान वजीर आला बरहम हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कई अफसरान की छुट्टी भी कर दी। निगरान वजीर आला का शहरी इदारों के मुश्तरका इजलास में मेयर कराची समेत कई महकमों के सेक्रेटरीज, तमाम डिप्टी कमिश्नर, वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, के इलेक्ट्रिक, KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड समेत 20 से ज्यादा शहरी इदारों के अफसरान शरीक हुए। मेयर कराची मुर्जा वहाब का कहना था कि फाइबर के मैन होल ढक्कन चोरी नहीं होंगे। कमिश्नर कराची ने बताया शाहराह फैसल की खूबसूरती पर काम शुरू कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने इजलास में गैर हाजिर रहने पर टाउन म्युनिसिपल अफसर बल्दिया को मुअत्तल कर दिया और टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर माड़ीपुर को ओहदे से हटा दिया। BRT रेड लाइन के मुतालिक वजीर आला ने हिदायत दी कि वफाकी हुकूमत से राब्ता करके मंसूबे को एकनेक से मंजूर करवाया जाए। के इलेक्ट्रिक को हिदायत की है कि पंपिंग स्टेशनों को लोड शेडिंग से फ्री किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेज बोर्ड पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि 4 दिन में शहर को साफ सुथरा करके दिखाएं। आजिज जमाली, सिटी 21। जिस्म से खून बहने की बीमारी हीमोफीलिया। कराची के मुकामी होटल में हीमोफीलिया के साथ शराकत दारों की यकजहती के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के बानी और CEO राहिल अहमद खान ने बताया कि हमारे पास 25,000 से ज़्यादा मुतवक्के हीमोफीलिया के मरीज़ हैं और हमें इस तरह की मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। हमना निसार की रिपोर्ट।
جسم میں خون جمانے والے ذرات کی کمی، خون بہتے رہنے کی موروثی بیماری ہیموفیلیا، بیماری سے آگاہی کا دن، مریضوں کو حوصلہ دینے کا پیغام۔ لا علاج مرض ہیموفیلیا کی پاکستان میں بڑھتی ہوئی شرح کے مد نظر ہیموفیلیا ویلفیئر ٹرسٹ نے ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے وفد کی سربراہی میں کراچی کے مقامی ہوٹل میں تقریب منعقد کی۔ Know you about the establishment of the Hemophilia Welfare Society as already described by the Mr. Fakhre Alam Zaidi. پاکستان کے دورے پہ آئے ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا کے صدر مسٹر سیزار گوریڈو نے کہا ہے کہ WFH پاکستان سمیت دنیا کے 147 ممالک میں اس مرض سے مقابلے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ ہیموفیلیا ویلفیئر ٹرسٹ کے CEO راہد احمد خان خود بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ کہتے ہیں WFH نے پاکستان میں 6 ملین IUs اینٹی ہیموفیلیا انجیکشن عطیہ کیے ہیں، جن کی مالیت لگ بھگ 62 ارب پاکستانی روپے ہے۔ یہ صرف 4000 مریضوں کے لیے ہیں، جو پاکستان میں موجود کل مریضوں کا تقریباً 15% ہے۔ انفارچونیٹ جو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تک اس سے پہلے ہیموفیلیا کے لیے کچھ معاملات نہیں تھے، کہ حتیٰ کہ یہاں کے جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں، ان میں جو اس مرض کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ، وہ بھی ڈسفنکشنل ہے۔ تو یہ جو ادارہ ہم نے اس وقت بنایا، اس وقت ہمارے پاس 1200 مریض موجود ہیں۔ اس بیماری کے اگر ہم پھیلاؤ کی بات کریں، پرویلنس کی بات کریں، تو اس وقت سندھ میں تقریباً 5200 اینٹیسپیٹڈ پیشنٹ ہیں، جس میں سے ہم 1200 پیشنٹ رجسٹرڈ کر چکے ہیں۔ HWT کے ترجمان اختر شاہین رند کا کہنا ہے کہ اس مرض کی روک تھام کے لیے ہر میڈیا پلیٹ فارم میں اس کی آگاہی ضروری ہے۔ دیکھیے، ہیموفیلیا جو بیماری ہے وہ خون کی بیماری ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کی اویئرنیس دیکھیں میڈیا کے تھرو ہی ہو سکتی ہے، بھلے وہ ٹی وی چینل ہو، اخبار ہو، سوشل میڈیا بھی آج کل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہی پلیٹ فارمز کے تھرو اس بیماری کی آگاہی عام عوام کو بھی دیں۔ خون بہنے کے مہلک مرض ہیموفیلیا میں مبتلا مریض حکومتی اداروں اور معاشرے کی توجہ چاہتے ہیں۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ ہمنا نثار، سٹی 21۔ موسم سرما میں گرما گرم سوپ نہ ہو تو ٹھنڈ کا مزہ ہی نہیں۔ شاہ فیصل 2 نمبر میں فرینڈز چکن کارن سوپ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ مزید بتائیں گی وہاں موجود اقصیٰ شاہ۔ جی بالکل، میں اس وقت شاہ فیصل 2 نمبر میں موجود ہوں۔ جیسا کہ موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے، تو سردیوں کا موسم ایک ایسا موسم ہے جس میں کھایا پیا زیادہ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں ایک سوپ کی دکان پر موجود ہوں جس کا نام فرینڈز چکن کارن سوپ ہے، اور میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں کس طرح جو ہے وہ گرم دھواں نکل رہا ہے اور سوپ بنایا جا رہا ہے۔ شہری بھی یہاں پر رش لگائے ہوئے سوپ پی رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹھیلا ہے، لیکن ذائقہ جس کے ہاتھ میں آ جائے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا سر کیسا ہے سوپ؟ سوپ بہترین ہے، اور شاہ فیصل کا 2 نمبر کا بہترین سوپ ہے، اور سردیوں کا رخ بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، آج سے ہوا کا رخ بھی چینج ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم آؤٹنگ پہ نکلے ہیں بیگم کے ساتھ، تو سوپ انجوائے کر رہے ہیں شاہ فیصل 2 نمبر کا۔ فیملی کے ساتھ شاہ فیصل کا سوپ انجوائے کر رہے ہیں، اور سردیوں میں اکثر یہاں پر پینے آتے ہیں۔ 60 روپے کا یہ باؤل ہے یہاں پر، اور شہری یہاں پر آ رہے ہیں رات میں، کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی تو گرم گرم سوپ جو ہے وہ مزہ دیتا ہے، اور اسی گرم سوپ سے جو ہے وہ شہری یہاں پر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی، اعلیٰ اقدار، بہترین مہمان نوازی کراچی کی پہچان۔ اسے لاجواب بنانے کے لیے ہاشو گروپ کا اقدام۔ ہوٹل 1 بائی پرل کانٹیننٹل کو کراچی میں متعارف کرانے کے لیے ہوٹل گلیکسی کے ساتھ اشتراک۔ شراکت داری کو عملی شکل دینے کے لیے دونوں اداروں کے سینئر ایگزیکٹوز نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس موقع پر چیف آپریٹنگ آفیسر ہاسپٹالٹی اینڈ ایجوکیشن ڈویژن ہاشو گروپ حسیب گردیزی نے کہا، ہم ہمیشہ ایسے اداروں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے ہیں جو پاکستان بھر میں اعلیٰ معیار اور باکفایت مہمان نوازی کی خدمات فراہم کرنے کے ہمارے ویژن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہوٹل گلیکسی کو ملک میں مہمان نوازی کی صنعت کے مستقبل کی طرف ایک اہم پیش رفت کا آغاز ہے۔ پرل کانٹیننٹل کے ہوٹل 1 کے نائب صدر آپریشنز احمد اقبال سعید نے اپنے گفتگو میں کہا کہ ہم کراچی میں اپنے مہمانوں کے لیے کفایت اور آرام کے معیار کو بلند کرنے اور نئے معیارات قائم کرنے کے لیے ہوٹل گلیکسی کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بہت خوش ہیں۔ کم مشینری کے باوجود صفورہ ٹاؤن کے بلدیاتی مسائل حل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاسکیلی نے بڑے عزم کا اظہار کیا۔ کہا، صفورہ ٹاؤن کے مکینوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کا عذاب نہیں جھیلنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریکٹر کی مرمت کے بعد اسے مختلف بلدیاتی مسائل کے حل میں استعمال میں لایا جائے گا۔ مرحلہ وار مشینری میں اضافہ کیا جائے گا۔ فیومیگیشن سمیت پارکوں کی بہتری کے لیے روزانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
بعد ازاں ڈپٹی جی ایم کے الیکٹرک سجاد ظہیر نے بھی ان سے ملاقات کی، جس میں چیئرمین نے انہیں صفورہ ٹاؤن کے مکینوں کو درپیش مسائل جس میں اوور بلنگ، لوڈ شیڈنگ اور دیگر مسائل کے بارے میں گفتگو کی۔ ڈپٹی جی ایم سجاد ظہیر کی جانب سے انہیں یقین دہانی کروائی گئی کہ صفورہ ٹاؤن میں بجلی کے حوالے سے جو مسائل موجود ہیں انہیں حل کیا جائے گا۔ شہر قائد میں سرکاری ڈسپنسریوں کی ابتر صورتحال، ایسے میں کچھ ڈسپنسریاں ابھی بھی صحت کی بہتر سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ محمود آباد پی سی ایچ ایس بلاک 6 کی ڈسپنسری میں شہریوں کو صحت کی سہولیتوں کے ساتھ ساتھ حفظان صحت سے متعلق آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ صبا پرویز کی رپورٹ۔ شہر کراچی میں اندھیروں میں روشنی کی کرن محمود آباد کی ڈسپنسری۔ محمود آباد پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں موجود ڈسپنسری شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شبنم نیاز نے کہا کہ 5 سال سے ڈسپنسری موجود ہے جو شہریوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی مریض آتے ہیں سب کو تمام جو یہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں سب کو دی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس 5 سال سے نا اچھی ویکسینیشن ہو رہی ہے، اچھے کلائنٹس آتے ہیں، ڈیلی کی ویکسینیشن بیسس ہمارے پاس جو ہے 40 بھی ہمارے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں، 60 بھی ہوتے ہیں، بی سی جی کے ڈے والے دن 60 سے پلس بھی فگر ہوتی ہے ہمارے پاس۔ ڈسپنسری میں بچے کا علاج کروانے آنے والے والد کا کہنا تھا کہ بچوں کا ہمیشہ یہیں سے علاج کرواتے ہیں۔ میم یہاں پہ صحیح، ہم تو بچے کو ٹیکے لے کے آئے تھے، جو مطلب جو سالانہ ٹیکہ ہوتا ہے، پیدائشی ٹیکہ ہوتا ہے یا دوسرے جو 3 مہینے بعد لگاتے تو ہم لگاتے یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ سہولت صحیح ہے، ٹائم ٹیبل صحیح ہے، مطلب کوئی ایشو نہیں ہوا ابھی تک فی الحال۔ ڈسپنسری میں موجود سینئر ڈاکٹر کا یہ بھی بتانا تھا کہ یہاں عملہ اور ادویات وقت پر فراہم کی جاتی ہیں، جس سے شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ ناظرین، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تعین کے لیے نیا منصوبہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 روز کے بجائے 7 روز پر کرنے کا پلان تیار۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے نئے پلان کو مسترد کر دیا۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 دن کے بجائے 7 دن میں رد و بدل کا منصوبہ تیار۔ پیٹرولیم ڈیلرز نے حکومتی پلان پر شدید رد عمل کا اظہار کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے خط لکھ دیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 روز کے بجائے 7 روز بعد کرنے کا پلان تیار کر لیا۔ اس سلسلے میں سٹیک ہولڈر سے 5 روز میں تجاویز طلب کر لی۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن چیئرمین عبدالسمیع خان نے 7 روز بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے تعین کے پلان کو مسترد کر دیا اور بولے پاکستان میں ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ طریقہ ہے نہیں، اتنا پروفٹ نہیں ہے کہ نقصان اٹھا لے۔ پہلے 1 مہینے میں ہوتا تھا، پھر انہوں نے 15 دن میں کر دیا، اب یہ چاہتے ہیں 7 دن میں کر دے۔ ان منطق میرے سمجھ میں ان کی نہیں آ رہی ہے، آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالسمیع خان نے کہا کہ ہم نے 15 روز کے بجائے 30 روز پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے تعین کی تجویز دی تھی۔ عبدالسمیع خان نے کہا کہ ہر ہفتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کے تعین سے پمپس پر فیول ناپید ہو جائے گا۔ پیٹرول پمپ ملک کے ڈرائی ہو جایا کریں گے اور لوگوں کو پیٹرول نہیں ملے گا۔ میں نے اوگرا کو لیٹر میں یہی لکھا ہے کہ آپ پھر ڈیلر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ڈرائی ہو جائے نہ ہو جائے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی اور پورے ملک میں افراتفری مچ جائے گی اور بہت سے پمپ بند ہو جائیں گے۔ آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے کہا کہ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے مسائل پیدا ہوں۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ نیا سیاسی اتحاد، بڑے دعوے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ نے سندھ میں اپنا وزیر اعلیٰ لانے کا دعویٰ کر دیا۔ نہال ہاشمی کہتے ہیں نواز شریف کے ویژن اور متحرک ایم کیو ایم کی کاوشوں سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سندھ کے تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے کر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ سندھ کی سیاست میں بڑی تبدیلی، کل کے دشمن آج کے دوست، ایم کیو ایم اور نون لیگ کا ملاپ سندھ کی وزارت اعلیٰ لانے کا دعویٰ کر دیا۔ نون کے وفد کی نہال ہاشمی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق، جاوید حنیف اور دیگر اراکین رابطہ کمیٹی سے ملاقات۔ دونوں جماعتوں میں عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق مختلف امور پر مشاورت ہوئی۔ بہادر آباد مرکز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما نہال ہاشمی بولے، آنے والا وزیر اعلیٰ سندھ مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف تمام حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ منزل بہت قریب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایم انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این اور اتحادیوں کا ہی ہوگا اور یہ بات مزید آگے بڑھے گی۔ ہم تقریباً ہر حلقے میں
वहाँ पे भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से। रुकन राब्ता कमेटी सईद अमीनुल हक बोले, हमारी ख्वाहिश है कि दीगर सियासी जमातों से भी रवाबित को बढ़ाया जाए, मुल्क में जमहूरी निज़ाम कायम रहना चाहिए। और हमारी ख्वाहिश है कि जो बाकी जो सियासी पार्टियां भी हैं वो जैसे जैसे मौका मिलेगा, एमकेएम के टॉप लीडरशिप भी, पीएमएलएन की भी टॉप लीडरशिप, जो इंटीरियर सिंध की जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, फंक्शन लीग है, जीडीए, उनके साथ भी रवाबित को बढ़ाया जा रहा है। हमारी ख्वाहिश ये है कि 2-3 चीज़ों पे तो हमारा कॉमन सेंसेस है। मसलन जो पीएमएलएन है या एमकेएम पाकिस्तान, दोनों एक जमहूरियत पसंद सियासी जमात। हमारी क्या ख्वाहिश है कि मुल्क में हर सूरत में जमहूरी रवायत कायम व दायम रहना चाहिए। एमक्यूएम और नून लीग के रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक किया और इस अज़म का इजहार किया कि 8 फरवरी को इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके सिंध में अपनी सियासी हुक्मरानी कायम करेंगे। कैमरामैन वाहिद अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21।